अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने सिलेबस खोल रखा है और इसमें जैसे कि आपने देखा होगा फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स की जो वीडियो, पहली वीडियो जो कि यूनिट 1 पे तकरीबन 1.5 घंटे की पड़ी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन वीडियो है और उसी का सिलसिला हम ये शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह उसी अंदाज़ में आपकी रिवीज़न क्लासेस ली जाएंगी और पूरे सिलेबस का इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक ये मेरा इरादा है, अगर बेमशअतिल्लाह इंशाल्लाह इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए अब हम इस यूनिट 2 को शुरू करते हैं। अन्नस्रुल अरबी हत्तल असरुल अब्बासी, अरबिक प्रोज अप टू अब्बासी पीरियड। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक है अल-खिताबा फिल असरिल जाहिली। इसको आप जो है देख सकते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से खुतबा हैं जो असर जाहिली में मौजूद थे। थोड़ा सा इसी तरीके से यही हेडिंग डाल के अल-खिताबा फिल असरिल जाहिली आप नेट पे थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। कुछ नाम आए खुतबा के, उनको याद कर सकते हैं इन दोनों के अलावा, ठीक है। और इसी तरीके से खसाइस अल-खिताबा फिल असरिल जाहिली, ये सब आप सर्च कर सकते हैं। ये भी आपको मुफीद हो सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो सबसे पहले शख्सियात में हमारे सामने आते हैं क़ुस बिन साइदा अल-इयादी। क़ुस बिन साइदा अल-इयादी 600 ईस्वी में इनकी वफ़ात होती है। 600 ईस्वी में इनकी वफ़ात होती है, जो कि बनता है 23 क़ब्ल हिजरा। 23 क़ब्ल हिजरा, और 600 ईस्वी हो या 23 क़ब्ल हिजरा हो, ये वो डेट है जिस दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई है। तो गोया कि क़ुस बिन साइदा अल-इयादी की वफ़ात तब हुई है जबकि हज़रत अली की पैदाइश हुई है। क़ुस बिन साइदा अल-इयादी, एक इनके कबीले का नाम याद रखें। अयादी जो है ये अयात कबीले अयाद से हैं, यहाँ से भी एक सवाल बनता है। और अयाद जो है कबीलतुन अदनानिया है, हम जानते हैं ना, कबीला अदनानिया और इसी तरीके से कहतानिया, ठीक है, शिमाली और जनूबिया, वो सारा हम जानते हैं। तो ये कबीले अदनानिया है, ठीक है। ये अरब के मशहूर ख़तीब हैं, शायरी भी कुछ की है और हकीम भी समझे जाते हैं और हकम भी समझे जाते हैं। हकम का मतलब जो फ़ैसले वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ख़तीब भी हैं, खिताबत भी है, हिकमत भी है और इसी तरीके से एम्पायरिंग वगैरह, जज वगैरह, वो भी काजी वगैरह वो कह सकते हैं, वो भी काम किया है। इसी तरीके से मौलाना भी थे, ईसाइयों के मौलाना थे, मतलब पादरी थे। अस्क़फ़ नजरान, नजरान के पादरी थे, कहाँ पर, यमन के अंदर। और इसी तरीके से मतलब दीनदार लोगों में से थे और आखिरी टाइम पे जो है इन्होंने अपने जो ज़ुहद की ज़िंदगी है वो इख्तियार की थी। अल्लाह की इबादत करते थे और तमाम दुनिया से ये कटे हुए थे। और इनके बारे में अगर मोटी बातें हम याद करें तो इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, सूके उकाज में इनको खुतबा देते हुए देखा था। तब उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु क़ुसन इन्नी लअरजू यौमल क़ियामति अन युबअसा उम्मतन वाहिदा। अल्लाह क़ुस पर रहम फरमाए, रहिमल्लाहु क़ुसन, अल्लाह क़ुस पर रहम फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ क़यामत के दिन जो है ये एक उम्मत उठाकर, ये एक उम्मत बनाकर उठाए जाएंगे। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये अपनी जो तक़रीर होती थी, यदउन नास इला तक़वा व तबस्सुर फ़ी हक़ीक़त दुनिया, ये लोगों को अल्लाह की तक़वे की तरफ बुलाते थे, ठीक है, और दुनिया से कटने की तरफ बुलाते थे। इसी तरीके से तो ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हुआ। और इसी तरीके से ये कैसर के पास भी काफ़ी आना जाना इनका लगा रहता था। कैसर के पास, कैसर जो रूम के बादशाह का लक़ब है, कैसर के बादशाह, कैसर के पास भी इनका आना जाना लगा रहता था। और इसी तरीके से इनके ताल्लुक़ से कुछ हैं चीज़ें, 3 चीज़ें हैं तकरीबन। अव्वल मन कि वो पहले जिन्होंने कहा, पहले जिन्होंने किया। तो इनके बारे में एक बात तो ये है कि अव्वल मन ख़तबा अला शरफ़िन या शरफ़िन, ये पहले बंदे हैं कि जिन्होंने ऊपर चढ़कर, अला शरफ़िन, ठीक है, जिन्होंने ऊपर चढ़कर खुतबा दिया। वत्तका अला सैफ़िन, और तलवार पे टेक लगा के खुतबा दिया। ये पहला हो गया अव्वल मन इत्तका अला सैफ़िन। फिर उसके बाद अव्वल मन क़ाला अम्मा बाद, ये पहले बंदे हैं कि जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने अपने खुतबे में अम्मा बाद कहा, अपने खुतबे में अम्मा बाद कहा। और इसी तरीके से एक और अव्वल है इनके बारे में कि अव्वल मन क़ाला वो अल यमीनो अला मन अनकर, जो इस तरीके का जो जुमला, बल्कि वो हदीस है, ठीक है, बाद में। तो वो जुमला सबसे पहले किसने कहा, वो जुमला इन्होंने ही कहा है, ठीक है, वो जुमला इन्होंने ही कहा है। और इसी तरीके से इनका जो मशहूर खुतबा है जो कि सूक़े उकाज़ में इन्होंने खुतबा दिया, या अय्युहन्नास इस्मऊ वऊ इन्नहु मन आशमात व मन मातफ़ात व कुल्लु मा हुआ आतिनात लैलुन दाज व नहारिन साज व समाउन ज़ातु अबराज व नुजूम तज़हर व बिहारुन तस्खर व जिबालुन मुरसात व अर्ज़ुन मुदहात। तो इसको आप जो है याद कर सकते हैं। इसी तरीके से या माशरा अयाद ऐनल आबा वल अजदाद व ऐनल फ़राइन व शद्दाद अलम यकूनु अक्सर मिनकुम मालन व अतवलु आजाला। ये हो गया इनका खुतबा। और इसी तरीके से जो पिछले एग्ज़ाम में भी आया था, इनकी जो हिकमतें हैं, मन अय्यरक शैइन फ़फ़ीहि मिथलुहु, अगर तुम्हें कोई तुम्हारी बुराई को देख के
कोई तुम्हें आर दिलाए तो गोया कि उसके अंदर भी वो चीज़ है या होगी, हो जाएगी बाद में। वमन ज़लम का वजद मन यज़लिमु, अगर कोई आप पर जुल्म करता है तो उसको भी कोई जुल्म करने वाला होगा। वइदा नहीं ता अन शैई फब्दा बिनफ्सिक, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो याद कर सकते हैं। वला तुशाविर मशगूलन व इन काना हाजिमन व इन जायन, वला तुशाविर मशगूलन व इन काना हाजिमन, तुम किसी बिजी बंदे से मशवरा मत लो, वो मशगूल है। ऐसा एक मेरी ज़िंदगी में पेश आ गया, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि ये बताओ वो बताओ, कभी मैं बिज़ी हूँ और उनका फ़ोन आ गया, मैंने उठाया, अब मुझे पता ही नहीं चला उन्होंने क्या पूछा और मैं हाँ ना करता जा रहा हूँ, हाँ ना करता जा रहा हूँ। तो कभी कभी ये भी चीज़ें देखने की होती हैं कि मशगूल अगर कोई है तो मशवरा वगैरह तलब ना करें, कोई मसला या कोई चीज़ ना पूछें, क्योंकि फिर वो सुनेगा नहीं आपको, वो अपनी चीज़ में ही मशगूल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो हिकमत की बातें हैं इनको याद रखेंगे। इसी तरीके से इनकी शायरी भी है, फ़िज़्ज़ाहिबीन अल-अव्वलीन लना बसाइरो, वो आपका हसन ज़ियात में दिया हुआ है, उसको याद कर लेंगे, ठीक है। वो शायरी याद कर लेंगे अगर आती है। इसी तरीके से इनकी शायरी मरसिए के अंदाज़ में ये भी है कि इनके दो भाई थे, ठीक है, जो काफ़ी इबादत गुजार थे। जब उनकी वफ़ात हुई तो उनकी कब्रों पे खड़े होकर, उनकी कब्र कहाँ थी, देर समान के पास, तो वहाँ पर खड़े होकर ये जो हैं अपने भाइयों के लिए मरसिया इन्होंने कहा था, खलीलैया हुबा तालमा कद्रकतुमा, ठीक है। इस तरीके से अलम तालमा अन्नी बिसमाना मुफरदु व मालिया फ़ीहा मिन हबीबिन सिमाकुमा, जानते नहीं हो क्या मैं अकेला यहाँ पर खड़ा हुआ और तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मोटी मोटी जो आप उक्स बिन साइदा के बारे में याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उक्सुम बिन सैफ़ी तैमी की, ठीक है, उक्सुम बिन सैफ़ी तैमी की, जो कि इनकी कुन्यत के अगर बारे में हम बात करें तो आप अबू हैदा या हीदा और अबुल हफ़ाद जो है, ये दो कुनियतें आप इनकी याद कर सकते हैं। उक्सुम बिन सैफ़ी रिबाह बिन हारिस अत-तमीमी, जो कि हिजाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ के हैं, मिन अहलिल हिजाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं बात कहूँगा, देखें उक्सुम बिन सैफ़ी का ताल्लुक़ भी हिकमत से है, उक्स बिन साइदा का ताल्लुक़ भी हिकमत से है, लेकिन हिकमत में आपका उक्सुम बिन सैफ़ी के कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, ठीक है। उक्सुम बिन सैफ़ी का हिकमत में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और इसी तरीके से ये भी अरब के हुक्मा में से हैं। हुक्मा वही जो फैसला करने वाले मसले मसाइल होते हैं, पंचायती कह लें, तो अरब जो है इनके पास मसले मसाइल लेकर आते थे, ये जो फैसला करते थे लोग खुशी खुशी इनके मसाइल को कबूल कर लेते थे, ठीक है। और एक मरतबा नोमान बिन मुंजिर ने जब अरब का दस्ता भेजा किसरा के पास, किसरा जो कि फ़ारिस के बादशाह का लक़ब है, उस वक्त का कौन बादशाह था, अनुशिरवान के पास जब भेजा, और वहाँ पर जब इन्होंने खुतबा कहा, जब इन्होंने अपनी बात रखी, तो किसरा ने यानी अनुशिरवान ने उस वक्त क्या कहा था इनके बारे में, लौ लम यकुन लिल अरबी गैरुहु लकफ़ा, अगर तुम्हारे अलावा कोई अरब के पास ना होता हकीम और हकम तो तुम काफ़ी थे। लौलम यकुन लिल अरबी गैरुहु लकफ़ा, अगर अरब के पास इनके अलावा कोई ना भी होता ना तो ये काफ़ी होते। और जब इस्लाम का ज़ुहूर हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की बात इन्होंने सुनी, इन्होंने कुछ लोगों को भेजा, कहा जाता है कि शायद 2 लोगों को या अपने भाइयों को भेजा, और वो आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने बताया, तो लोगों से कहा कि बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हकीकी सच्चे नबी हैं, चले हम इस्लाम कबूल करने चलते हैं। लोगों के एक दस्ते के साथ कबूल करने निकले थे, रास्ते में इनकी वफ़ात हो गई थी, जिसकी वजह से इनको सहाबी कहा जाता है, उक्सुम बिन सैफ़ी। तो रास्ते में इनकी वफ़ात हो गई थी और लोगों ने इस बात की शहादत दी थी कि इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। इसी तरीके से ये सिर्फ लोगों के मसले हल नहीं करते थे, बल्कि अगर कोई बहुत बड़ा एडवाइज़र हो, बहुत बड़ा हकीम हो, बहुत बड़ा सलाहकार हो, बहुत बड़ा मशवरा देने वाला हो, तो उनसे बड़े बड़े गवर्नमेंट और बादशाह और इसी तरीके से PM और CM और इसी तरीके से प्रेसिडेंट भी उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। तो यही हालत थी आपके, ठीक है, उक्सुम बिन सैफ़ी की। चुनांचे हुकूमतें, बादशाह, रुऊसा, वज़रा सब के सब इनको अपना वज़ीर बनाते थे। वज़ीर का मतलब इनको बुलाते थे, अपने पास रखते थे, इनकी हिकमतें, इनके नसाए और इसी तरीके से इनसे मशवरे वगैरह भी तलब करते थे। इनकी बहुत सारी हुकमतें हैं। एक खुतबा जो उन्होंने, जिस खुतबे के बारे में किसरा ने इनकी तारीफ़ की थी, उस खुतबे की शुरुआत ऐसे होती है, इन्ना अफ़ज़ल अशियाए आलिहा व अला रिजालि मुलूकुहा व अफ़ज़लुल मुलूकि अम्मुहा नफ़अन व खैरुल अज़मिनति अख़सबुहा व अफ़ज़लुल खुतबाई अस्दक़ुहा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनका खुतबा है अफ़ज़ल से शुरू होता है, अक्सर चीज़ों की वो अफ़ज़ल है, वो अफ़ज़ल है, वो अफ़ज़ल है, इस तरीके से इन्होंने बताया है। इसी तरीके से इन्होंने इनका एक और इय्याका वत्तब्ज़ीर फ़इन्न तब्ज़ीरा मिफ़्ताहुल बुऊस, इय्याका वत्तब्ज़ीर फ़इन्न तब्ज़ीरा मिफ़्ताहुल बुऊस। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आप इनके बारे में
याद कर सकते ہیں یہاں پر قص بن سعید الیادی کے بارے میں اور اسی طریقے سے اقسم بن صیفی تیمی کے بارے میں. پھر اس کے بعد قرآن حدیث، یہاں پر یہ آپ کا با جو سیکشن ہے اس کے تعلق سے بھی ہم کچھ باتیں کرنے کی موٹی موٹی باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، یا اس طریقے سے کچھ سوال آتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں قرآن جو ہے آپ کا 23 سال میں انسٹال میں منجمن مطلب قسط وار یکبارگی نازل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہی نزلہ کہا جاتا ہے. نزلہ کا معنی ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے نازل ہونا، ٹھیک ہے. اور جہاں پر انزلہ ہے تو وہ بیت العزت میں جو یک بارگی قرآن اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کو لکھنے کا حکم دے دیتے تھے، جن میں کاتبین وحی، وہ ایک الگ ہے کہ تمام کاتبین وحی کو یاد کر لیں، جن میں ہم جانتے ہیں حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، زید بن ثابت ہیں، ابی بن کعب ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں جو کاتبین وحی میں سے بڑے بڑے لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں. 10 صدی ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، ہجرت کی 10ویں صدی 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی وفات سے پہلے کہ قرآن مکمل ہو چکا ہے، قرآن مکمل نازل ہو چکا ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 مہینے پہلے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 مہینے پہلے کی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو قرآن جو ہے کسی ایک مصحف میں نہیں موجود تھا، بلکہ وہ آپ کا چمڑوں پر، اسی طریقے سے آپ کا الگ الگ چیزوں پر جہاں پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، ہڈیوں پر، ان ساری چیزوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا. اور دوسرا تو کچھ صحابہ نے اس کو یاد کر لیا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک وقت آیا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوہ یمامہ ہوا. یہ سوال آیا تھا، غزوہ یمامہ ہوا اور وہاں پر آپ کے 70 قرآن کے پڑھنے والے جن کو قرآن یاد تھا، ٹھیک ہے، ان کی جب وفات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا خدشہ پیدا ہوا. حضرت عمر بہت دور اندیش تھے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، یہ انوکھا واقعہ نہیں ہے، یا اکیلا واقعہ نہیں ہے. بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے بڑے بڑے مشورے ابو بکر کو، حضرت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے دیے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پاس آئے، دیکھے نہیں رہے کہ یہ 70 لوگ، 70 قرہ، 70 حافظ قرآن کا قتل ہو گیا. اگر اسی طریقے سے لوگ شہید ہوتے گئے، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن ضائع ہو جائے گا. قرآن لوگوں کے یاد ہے یا تھوڑا سا محفوظ ہے تو کچھ کر لیں، اس کو جمع کر لیں، یجمعہ فی صحف میں جمع کر لیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شروع میں کہا کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، جب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کہا ہے اور نہ کوئی وصیت کی ہے اس کے تعلق سے، ہمیں نہ کوئی اس کے تعلق سے کوئی وصیت کی ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر لگے رہے اور ان کو بتایا کہ کیا کیا فائدے ہیں اس میں. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے زید بن ثابت کو بلایا کیونکہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لگے رہتے تھے، زیادہ قرآن کو یاد کرنے والے تھے، زیادہ ان کا حافظہ مضبوط تھا اور دوسرے کے مقابلے میں. تو ان کو بلایا اور اس کے بعد ان کو جو ہے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو وہ جو مصحف جو جمع ہوا وہ ایک ٹائم پر کس کے پاس تھا؟ ایک ٹائم پر تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور آخر میں حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک جو مصحف جمع ہوا تھا، یعنی مصحف میں قرآن جمع ہوا تھا، وہ اس کی اور بہت ساری ڈیٹیلیں ہیں کہ کس طریقے سے وہ جمع کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہاں سے اٹھاتے تھے، کس طریقے سے کس آیت کو لیتے تھے، کس کو نہیں لیتے تھے، کتنی تحقیق کرتے تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد اب کیا ہوا، یہ ہو گیا جامع قرآن کون ہوئے یا قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے والے کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک آپ کا سوال ہو گیا. پھر اس کے بعد ابو بکر کا بھی انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت عثمان کا زمانہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس زمانے میں ہوا کیا کہ بہت سارے فتوحات اسلامیہ کا اتساع ہوا، بہت زیادہ فتوحات اسلامیہ بڑھ گئیں، تو لوگ جو ہے مختلف دور دور کے علاقوں میں اپنے انداز کا قرآن، اپنے لہجات میں قرآن پڑھنے لگے تھے، جس کی وجہ سے حذیفہ بن یمان نے آ کر، جو کہ جنہوں نے آرمینیا کو فتح میں شریک تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر جنگ لڑ رہے تھے، آ کر کہا کہ لوگ تو قرآن الگ الگ طریقے سے پڑھنے لگے ہیں، اللہ کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے قرآن کو بھی یا لوگوں کو قرآن کے سلسلے میں وہ سب نہ ہو جائے جو نصارہ اور یہود کے یہاں پر اختلاف ہوا، جس طریقے سے وہ الگ الگ پڑھنے لگے تھے. تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جو مصحف امام ہے نا، اصل مصحف، اس کو ابھی JNU کے MA میں آیا تھا، مصحف امام، ٹھیک ہے، مصحف امام اس کو کہا جاتا ہے.
مصحف امام اصل مصحف جو ہے اصل نسخہ، امام کے مطلب اصل بھی ہوتا ہے مین بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مصحف امام کو منگایا اور کہا کہ اب ہم صرف یہی مصحف میں جو ہے صرف یہی پڑھا جائے گا، اور اس مصحف کے نقل کروائے، کیا کروایا؟ نسخ قرآن، نسخ القرآن فی المصاحف۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ آپ کا حضرت عثمان بن عفان کا کام ہے کہ ایک اصل نسخہ تھا، اس سے کتنے 6 اور نسخوں میں منتقل کرایا۔ چنانچہ یہ ذمہ داری کس کو دی؟ نمبر 1 زید بن ثابت کو، جو زید بن ثابت پہلے بھی تھے حضرت ابوبکر کے زمانے میں، جمع قرآن میں بھی تھے، اب نسخ قرآن میں بھی موجود ہیں، نسخ قرآن مطلب نقل قرآن میں بھی ہیں۔ تو چنانچہ نام دیکھیں، ایک تو عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہے، میں آپ کو MCQs میں بھی یاد کرایا ہے، عبداللہ عبد الرحمن ایسے یاد کر لیں، اور زید سعید، بس باقی بعد میں ابو کا نام یاد کر لیں۔ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن حارث، سعید بن عاص، زید بن ثابت، عبداللہ عبد الرحمن زید سعید، عبداللہ عبد الرحمن زید سعید، اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو انہوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے نسخوں میں مصحف کر دیا، ایک نسخے سے نقل کر کے دوسرے نسخوں میں اس کو نقل کر دیا، اور چنانچہ 7 نسخے بنے، 7 نسخے جو کہ کہاں کہاں بھیجے گئے؟ مصحف امام تو مدینہ میں ہی رہ گیا، کہاں رہ گیا؟ مدینہ میں، جو اصل نسخہ تھا مصحف امام وہ تو مدینہ میں رہ گیا۔ تو اب دیکھیں، پیئر بنا کے یاد کریں، مکہ مدینہ 2 نسخے یہ ہو گئے، اسی طریقے سے بصرہ کوفہ، ٹھیک ہے، بصرہ کوفہ 2 نسخے یہاں پر بھیجے گئے، 4 نسخے ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کا شام، یمن، بحرین، شام، یمن اور بحرین، یہ آپ کے 7 نسخے تھے جو ان جگہوں پر بھیجے گئے ہیں، اور ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ یاد کر سکتے ہیں قرآن کے تعلق سے جو موٹی موٹی ڈیٹیل ہیں ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی کون سی صورت مکی ہے، کون سی صورت مدنی ہے، تو دیکھیں حسن زیاد کے حساب سے 93 جو ہیں مکی ہیں اور 21 جو ہیں 93، ٹھیک ہے، مکی ہیں اور 21 مدنی ہیں، بالکل صحیح بات، 93 مکی ہیں اور 21 مدنی ہیں، اور اس سے بھی کوشچن بنائے گئے ہیں، یعنی اس نوشن کو لے کر، اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر بھی کوشچن بنے ہیں CBCA کی طرف سے یا NTA کی طرف سے، پہلے CBSE کراتا تھا تو اس کی طرف سے بنے ہیں۔ اور دوسرا قول کیا ہے، دونوں یاد کر لیں گے، 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں، 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں، اور شاید اس کو راجح مانا جاتا ہے، لیکن آپ دونوں ہی یاد کر سکتے ہیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو۔ باقی جو قرآن جو ہے لغت قریش میں نازل ہوا، قرآن کس میں؟ لغت قریش میں آپ کا قرآن مجید نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ باقی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے سے، جو حدیث کی بات کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے سے شہاب زہری نے جو ہے حدیث کی تدوین کو شروع کیا تھا، اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں یہ حدیث کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد خطابہ فی العصر الاسلامی، تو اس کو بھی آپ ایسے ہی یاد کر سکتے ہیں کہ الخطابہ فی العصر الاسلامی، یہ آپ نیٹ پہ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کون کون سے خطبہ آ رہے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ پھر خصائص الخطابہ فی العصر الاسلامی، یہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کے بارے میں ابھی بات ہوئی کہ 600 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 600 عیسوی میں، جو کہ 23 قبل الہجرہ بنتا ہے، 23 قبل الہجرہ بنتا ہے، اور 40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ تینوں جو ہیں صحیح ترتیب سے لگے ہوئے ہیں بالکل، اگر آپ کو یاد بھی نہ ہو بس ان کو یاد کر لیں کہ پہلے علی ہیں، پھر زیاد ہیں، پھر حجاج ہیں، پھر طارق بن زیاد ہیں، بس یہی صحیح ترتیب ہے بالکل ان کی پیدائش اور وفات کے حساب سے، کلیئر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں کی، یہ آپ کا جو ہے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے ہی گھر میں رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی، اور ان سے سیر کا تعلق ہوا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو مکہ میں ان کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے، تاکہ یہ جو ودیعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ آپ کو مکہ کے لوگوں کو لوٹا دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے، ایک چیز یہ ہو گئی، سوائے غزوہ تبوک کے۔ اور اسی طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا 40 ہجری میں، 661 عیسوی میں کس نے شہید کیا؟ ابن ملجم الخارجی نے، کہاں پر؟ کوفہ کی مسجد میں، مسجد کوفہ کی مسجد میں ان کو شہید کیا، ٹھیک ہے، ابن ملجم الخارجی نے۔ اور ان کی جو خلافت رہی ہے وہ 4 سال 9 مہینے رہی ہے، کتنی؟ 4 سال 9 مہینے رہی ہے، یہ اچھے سے یاد کر لینا، اس بار بھی سوال آ سکتا ہے۔ ان کی حکمتیں ہیں، ان کے اقوال ہیں بہت سارے جو جمع کیے گئے ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ، ابھی میں ذکر کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان کے تعلق سے فرمایا، ازہد الناس فی الدنیا علی بن ابی طالب، لوگوں میں
دنیا میں ٹھیک ہے سب سے زیادہ اگر دنیا سے بچنے والا کوئی انسان ہے، زاہد ہے اگر کوئی، تو وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ خود حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کیا میں اپنے آپ کو یہ مان لوں کہ میں امیر المومنین ہوں اور لوگوں کے جو مصیبت بیچارے جھیل رہے ہیں اور ان کے غموں میں شریک نہ ہوں، میں اپنے آپ کو امیر المومنین صرف اس بات پہ مان لوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بالاجماع جو ہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے خطیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اخطب المسلمین و امام المنشئین۔ باقی ان کی طرف جو اقوال نظر کے جو منسوب کیے جاتے ہیں وہ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت سارے اقوال وغیرہ منسوب کیے جاتے ہیں جو اکثر منحول ہیں، مطلب منحول کہیں کسی اور نے ہیں لیکن اکثر اقوال کو ان کی طرف چسپاں کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے، اور یہ آپ کو بہت ساروں کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک کتاب ہے نہج البلاغہ کر کے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے، رسائل، حکم اور مواعظ ان کو جمع کیا گیا ہے۔ کس نے جمع کیا ہے؟ الشریف الرضی نے۔ کس نے؟ الشریف الرضی نے ان کو جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کی شرح، نہج البلاغہ کی جو شرح کی ہے وہ سب سے زیادہ مشہور کس کی ہے؟ امام محمد عبدہ کی شرح سب سے زیادہ مشہور ہے۔ امام محمد عبدہ کی شرح سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ایک اور نام ہمیں ملتا ہے ابن ابی الحدید کا، ابن ابی الحدید کا، اور اسی طریقے سے ان کو وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، حکمت میں، بیان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت سارے اقوال فرمائے کہ علی بمنزلۃ راسی من جسدی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا، اے علی، اے ابا الحسن، تمہیں علم مبارک ہو، لقد شربت العلم شربا ونہلتہ نہلا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ بارے میں یہ بھی فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا دروازہ ہوں، علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، یعنی وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے زیاد بن ابی کی۔ میں نے کہا نا ترتیب تو وہی ہے، تو زیاد بن ابی کی ترتیب کیا ہے کہ 1 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 53 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ 1 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 53 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ علی بن زیاد بن ابی، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو المغیرہ، ابو المغیرہ، زیاد بن ابی۔ تو ان کی نسبت ہم زیاد بن سمیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ ان کی ماں کا نام سمیہ ہے، تو ان کو ہم زیاد بن سمیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ طائف سے تعلق رکھتے ہیں، طائف میں پیدا ہوئے۔ آگے حجاج آئیں گے، وہ بھی طائف کے ہیں، وہ بھی طائف میں پیدا ہوئے، تو یہ دونوں طائف سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دونوں کی وفات الگ الگ جگہ میں پیدا ہوئی ہے۔ جیسے زیاد بن ابی کی پیدائش ہوئی ہے طائف میں، وفات ہوئی ہے کوفہ میں۔ حجاج بن یوسف کی پیدائش ہوئی ہے طائف میں، لیکن وفات ہوئی ہے واسط میں، دونوں عراق میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ باقی ان کے باپ جو ہیں ایک رومی تھے، رومی، ان کے باپ کون تھے؟ رومی تھے، جن کا نام تھا عبید۔ ان کی ماں اور باپ جو ہیں حارث بن کلدہ کے الثقفی کے لونڈی اور غلام تھے۔ ان کی ماں بھی لونڈی تھی، ان کے باپ بھی غلام تھے، اور حارث بن کلدہ الثقفی نے جو کہ حارث بن کلدہ الثقفی نے ان دونوں کی شادی کرا دی تھی، اپنے لونڈی اور اپنے غلام کی۔ تو اس طریقے سے پھر ٹھیک ہے ان کے یہاں یہ پیدائش ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے اگر ان کی زندگی کی بات کریں تو ابو موسیٰ الاشعری نے ان کو بصرہ کا والی بنایا حضرت عمر بن خطاب کی جانب سے۔ کس نے؟ ابو موسیٰ الاشعری نے، جو کہ بصرہ کے والی تھے، ٹھیک ہے، بصرہ کے والی تھے۔ ابو موسیٰ الاشعری نے ان کو اپنا منشی بنایا۔ کیا بنایا؟ ابو موسیٰ الاشعری نے ان کو اپنا منشی بنایا، اپنا کاتب بنایا، اور وہاں پر ان کی کافی مہارت ظاہر ہوئی کہ کس طریقے سے یہ ماہر ہیں اس چیز میں، اور ان کو معزول کر دیا گیا، نہ تو خیانت کی وجہ سے کہ کوئی کرپشن کر دیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ بہت بڑا علم ہے ان کے پاس، بہت اچھی نالج ہے، اس کسی ایک دوسرے ریزن کی وجہ سے ان کو وہاں سے معزول کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری نے، جو کہ بصرہ کے والی تھے حضرت عمر بن خطاب کی جانب سے، ان کو کیا بنایا؟ اپنا منشی بنایا، استکتبہ، لکھوایا، یعنی لکھنے والا بنایا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک جملہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
ایک خطبہ دیا تو جس کی وجہ سے عمرو بن عاص نے ان کے بارے میں کہا، کس نے؟ عمرو بن عاص نے، اوپر نام تھا ابو موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ الاشعری، لیکن یہاں پر ہے کہ عمرو بن عاص نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا للہ در ھذا الغلام، یہ غلام کیا ہی خوب چیز ہے، لو کان ابوہ من قریش لساق العرب بعصاہ، اگر اس کے باپ قریش سے ہوتے نا، یہ قریشی نہیں ہے، یہ غلام ہے، اگر اس کے باپ قریشی ہوتے، اس کا باپ تو رومی ہے، اگر اس کے باپ قریشی ہوتے لساق العرب بعصاہ، تو تمام عرب کو اپنی لاٹھی کے ذریعہ یہ چلاتا، کیونکہ کتنا عقل مند ہے، کیسا خطبہ کرتا ہے، تقریر اچھی، ذہن اچھا، دماغ اچھا، سب کچھ اچھا ہے، فصیح ہے، بہادر ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے، اگر اس کے باپ قریش سے ہوتے تو تمام عرب کو یہ اکیلے ہی چلائے پھرتا۔ لیکن تو اب دیکھیں، پہلے میں ابو موسیٰ اشعری کا نام یاد کریں گے جنہوں نے ان کو اپنا منشی بنایا، اور اس کے بعد عمرو بن عاص کا نام یاد رکھیں گے جنہوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو یہ ہو گیا عمر بن خطاب کے دور میں۔ اگلا دور آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن ابی کو فارس کا ذمہ دار بنا دیا، فارس کا والی بنا دیا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو اپنا منشی بنایا۔ کس نے؟ یہ نام یاد کر لینا، ابو موسیٰ اشعری، پھر اس کے بعد عمرو بن عاص، حضرت علی نے ذمہ دار بنایا فارس کا، پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منشی بنایا، ٹھیک ہے، ان کو منشی بنایا۔ اور ایک ٹائم پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس قائم کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، کب؟ 44 ہجری کے اندر، اور کہا کہ اس کی نسبت میرے باپ کی طرف ہے، یعنی ان کو اپنا بھائی بنا لیا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان کو زیاد بن ابی سفیان بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے زیاد بن ابی سفیان بھی کہا جاتا ہے۔ معاویہ نے ان کو بصرہ کا والی بنایا، کہاں کا؟ بصرہ کا والی بنایا، چنانچہ یہ بصرہ کے والی بنے۔ اور اس کے بعد جب مغیرہ بن شعبہ جو کہ کوفہ کے والی تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو کوفہ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا، چنانچہ یہ پہلے بندے کہ جو بصرہ اور کوفہ دونوں جگہ کے ذمہ دار، چنانچہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ 6 مہینہ یہ بصرہ میں رہتے تھے اور 6 مہینہ جو ہیں آپ کا کوفہ میں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اس طریقے سے عراق پر یہ حاکم رہے 5 سال تک، مطلب بصرہ اور کوفہ کے ذمہ دار 5 سال تک عراق کے حاکم رہے۔ ابھی حجاج بن ثقفی کے بارے میں آئے گا، وہ بھی 20 سال تک عراق پر حاکم رہے، عراق پر ذمہ دار رہے، ٹھیک ہے۔ ان کی وفات ہوئی ہے طاعون کے ذریعہ۔ اور کن لوگوں کی وفات ہوئی ہے وہ آپ جو ہے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، کب وفات ہوئی ہے، 53 ہجری میں، کہاں پر ہوئی ہے، کوفہ کے اندر، جو میں ساری چیزیں آپ کے بارے میں آپ کو بتا چکا تھا۔ یہ دہات العرب میں سے آتے ہیں، عرب کے عقل مند لوگوں میں سے، جن میں سے آپ دیکھیں کن کن کا نام آتا ہے، معاویہ کا، مغیرہ کا، عمرو بن عاص کا، اسی طریقے سے زیاد بن ابی کا، یہ چاروں نام یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ معاویہ جو ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، عمرو بن عاص بھی صحابی ہیں، زیاد بن ابی، ٹھیک ہے، تو ان سب کو آپ جو ہے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ان کے خطابت اتنی بہترین تھی کہ شعبی نے، کس نے؟ شعبی نے، یہ نام بھی یاد رکھنا، کیونکہ شعبی، اسمعی، ثعلبی، مجھے تو یہ اکثر نام لگتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی کنفیوژن ہو جائے گا۔ شعبی ہیں، پھر اس کے ایک ہیں ثعلبی، ایک ہیں اسمعی، تو یہاں کون ہے؟ شعبی ہیں۔ کون؟ شعبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں کسی بولنے والے کو ممبر پہ سنتا تو وہ اگر اچھا بولتا، اگر وہ اچھی تقریر کر رہا ہے تو میں سمجھتا تھا کہ اب بند کر دو بھائی، بہت لمبا جاؤ گے تو تمہاری تقریر بیکار ہو جائے گی، تو میں کیا سمجھتا تھا، لیکن سوائے ان کے زیاد کے، کیونکہ جتنی زیادہ ان کی تقریر ہوتی تھی اتنی اچھی ہوتی چلی جاتی تھی، جتنی زیادہ ان کی تقریر ہوتی تھی اتنی اچھی ہوتی چلی جاتی تھی۔ اور جو حکومت امویہ جو قائم ہوئی ہے اس کا بہت سارا اعتماد جو ہے ان پر زیاد بن ابی پر ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے خطبے کے ذریعہ راہیں ہموار کی، لوگوں کے ذہن بنایا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی حکومت کو قائم کرنے میں، یا پھر تثبیت دولت امویہ کو اسٹیبلٹی دینے میں، استقرار اور دوام بخشنے میں ان کا کافی اہم رول رہا ہے۔ چنانچہ انہی کے بارے میں آتا ہے، اول من اعلن الحکم العرفی فی الاسلام، مارشی اللہ یعنی فوجی قوانین کو اسلام میں ذکر کرنے والے یہ پہلے بندے ہیں۔ اور سب سے مشہور چیز تو ان کی رہی گئی، خطبہ بطرہ سے مشہور ہیں، یہ کس سے؟ خطبہ بطرہ سے مشہور ہے، جو کہ انہوں نے 665 عیسوی میں اور 45 ہجری میں کہا تھا۔ خطبہ بطرہ یعنی کٹا ہوا ٹھیک ہے، اس کو خطبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں الحمدللہ وغیرہ اللہ کی تعریف سے اس کو شروع نہیں کیا تھا۔ اور یہ ان کے سب سے مشہور خطبہ ہے
ٹھیک ہے، ان کا سب سے مشہور خطبہ ہے جس کی شروعات ہوتی ہے اما بعد فإن الجہالۃ الجہلا فإن الجہالۃ الجہلا والضلالۃ العمیاء والغی الموفى بأہلہ علی النار، ٹھیک ہے، ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه علماؤكم من الامور التي ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير، ٹھیک ہے، الم يكن منكم نهاة يمنعون الغواة عن دلج الليل وغارة النهار، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ زیاد بن ابی کا خطبہ بطرہ ہے، موٹی موٹی چیزیں پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک میں پیدائش 53 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 53 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے طاعون کے ذریعہ ان کی وفات ہوئی، طائف میں پیدا ہوئے، کوفہ میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے ان کو اپنا منشی، اپنا کاتب بنایا۔ عمرو بن عاص نے ان کی تعریف کی کہ بہت بڑے خطیب ہیں، بہت اچھے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی نے ان کو فارس کا ذمہ دار بنایا، حضرت معاویہ نے ان کو منشی بنایا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا بھائی بنایا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بصرہ کوفہ کا ذمہ دار بنایا۔ 5 سال تک انہوں نے عراق پر حکومت کی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں ان کے تعلق سے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے حجاج بن یوسف الثقفی کے تعلق سے، جو کہ آپ کے 40 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 95 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ بھی طائف میں پیدا ہوئے لیکن وفات ان کی واسط یعنی عراق میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ کچھ سملیٹیز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، عراق میں ان کی وفات ہوئی ہے حجاج کی، اور عراق میں زیاد کی بھی وفات ہوئی ہے۔ عراق میں انہوں نے بھی حکومت کی ہے، ذمہ دار رہے ہیں، متولی یا والی رہے ہیں، اور اسی طریقے سے حجاج اور زیاد دونوں رہے ہیں۔ تو ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد۔ حجاج کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ طائف میں یہ پیدا ہوئے، تھوڑا غریب گھر تھا، چنانچہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ بچوں کو پڑھاتے تھے، اپنے بھائی کے ساتھ یہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اسی طریقے سے زیاد بھی پڑھاتے تھے، زیاد بھی بچوں کو پڑھاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک چیز کہیں نہ کہیں سملر ہوئی، طائف میں بچوں کو پڑھاتے تھے، ایز اے ٹیوٹر کہہ سکتے ہیں یا ایز اے ٹیوشن، ٹھیک ہے، یہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ان کی عملی زندگی شروع ہوتی ہے تو کچھ نام یاد رکھیں گے، تھوڑے برے نام ہیں، مطلب مشکل۔ ابن دلجہ القینی، ابن دلجہ القینی، یہ نام یاد رکھیں گے۔ ان کے لشکر میں ساتھ رہے، پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ کر روح بن زمبا الجزامی، روح بن زمبا، ٹھیک ہے، روح بن زمبا الجزامی کے پولیس میں رہے، روح بن زمبا الجزامی کے پولیس میں رہے۔ پھر اس کے بعد ایک موقع پر دوسری طرف اس وقت کون بادشاہ تھا؟ عبد الملک خلیفہ تھا، عبد الملک خلیفہ تھا، ٹھیک ہے، عبد الملک بن مروان اس وقت خلیفہ تھا، اور اس نے ان کی چل رہی تھی عبداللہ بن زبیر سے، جو کہ حجاز اور مکہ میں تھے۔ چنانچہ اس کو پتہ لگا کہ یہ تو بڑا اچھا پولیس والا ہے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ چنانچہ اس کو بلایا حجاج بن یوسف کو کہ جاؤ تم حضرت عبداللہ بن زبیر سے لڑو۔ چنانچہ انہوں نے محاصرہ کیا، حجاج نے محاصرہ کیا اور وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا۔ اور یہ تاریخ کا بڑا ہی تاریخ کا برا واقعہ یا برا اندوہناک دور یہ سمجھا جاتا ہے جب حجاج نے زبیر رضی عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، قتل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام کیا، جب یہ کام کیا تو پھر عبد الملک بن مروان اور زیادہ خوش ہو گیا۔ تو عبد الملک ابن مروان جو ہے بہت زیادہ خوش ہوا، ان کو اپنے اور قریبی کر لیا، ان کو تحفے تحائف دیے۔ پھر اس کے بعد جب عراق میں فتنہ شیعہ اور خوارج کا جب فتنہ عروج پر آیا اور عبد الملک ابن مروان اپنے آپ سے نہیں کر پایا، تو پھر ان کو لگا کہ حجاج یہ کام کر سکتا ہے۔ حجاج کو وہاں پر بھیجا عراق کے اندر، عراق کا ذمہ دار ان کو بنایا، اور وہاں پر 20 سال انہوں نے حکومت کی، اور ٹھیک ہے 20 سال انہوں نے حکومت کی، اور وہاں پر جو فتنہ چل رہا تھا شیعہ اور خوارج کا اس کو ختم کیا، اور 20 سال جا کر حکومت کی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو حجاج کے بارے میں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان مدینہ واسط کی بنیاد ڈالی۔ ان کو مبیر کہا جاتا ہے، مبیر مطلب ہلاک کرنے والا، چنانچہ انہوں نے لوگوں کو ہلاک ہی کیا ہے۔ اور اس کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ جوفت الاقلا، پیٹ میں کوئی بیماری ہو گئی تھی، سرطان کہہ لیں یا زخم کہہ لیں، قرحہ، سرطان، ٹھیک ہے، پیٹ کی بیماری سے پیٹ میں کچھ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے۔ مالک بن دینار نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے حجاج سے زیادہ واضح، ٹھیک ہے، صاف گو انسان کوئی نہیں دیکھا، صاف گو ابین من الحجاج، یہ کس نے کہا؟ مالک بن دینار نے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ابو عمرو ابن علا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے حسن بصری اور حجاج سے زیادہ فصیح انسان کوئی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ خود اپنے بارے میں کہتے تھے، لوگوں نے پوچھا اگر تمہیں اپنے آپ کو بیان کرنا ہو تو کیسے بیان کرو گے؟ تو انہوں نے کہا انا لجوج
حقودن حسودن، میں دشمنی کرنے والا ہوں، میں نفرت کرنے والا ہوں، میں حقد رکھنے والا ہوں اور حسد کرنے والا ہوں لوگوں سے، ٹھیک ہے. اور جس کے اندر یہ صفات ہوں اور پھر وہ مسلط ہو جائے لوگوں پر، تو سمجھو کہ وہ لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لے گا اور لوگوں کو رسوا کرے گا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے. اور ایک قول، دو قول تو کافی مشہور ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے بارے میں کہا لو جاءت کل امت بخبیثھا وجئنا بالحجاج، اگر تمام امتیں جو ہیں ہم سے پہلے کی اپنے اپنے خبیث کے ساتھ آئیں اور ہم اکیلے حجاج کے ساتھ آئیں جو ہمارا خبیث ہے، تو ہم ان سب پر غالب ہو جائیں گے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کس طرح کی شخصیت اور کس طریقے کا جملہ بول رہے ہیں حجاج کے بارے میں. مطلب کیا ہے کہ حجاج کتنا برا انسان ہوگا. حسن بصری ان کے بارے میں فرماتے ہیں حجاج جو ہے اللہ کا عذاب ہے. اب یہ مت سمجھو کہ اللہ کا عذاب ہے جیسے مودی اللہ کا عذاب ہے، امت شاہ اور یوگی وغیرہ اللہ کا عذاب ہے. فلا تطفئوا عذاب اللہ بایدیکم، اب یہ مت سمجھو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے دماغوں سے یا اپنی پالیٹکس سے یا اپنی سیاست سے ہٹا لو گے. ولکن علیکم بالاستکانہ والتضرع، بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ کہ یوگی کو ہٹاؤ، مودی کو ہٹاؤ، امت شاہ کو ہٹاؤ، یا پھر جہاں جہاں بھی اور دوسرے لوگ انڈیا میں ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے. بشار الاسد وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. ان کو ہٹانے کے لیے دعا کرو. تم اپنے دماغوں سے ان کو نہیں ہٹا سکتے ہو، اللہ سے دعا کرو اور اسی طریقے سے دنیا میں بھی اپنی چیزیں کرتے رہو. تو یہ کچھ چیزیں ہوئیں حجاج کے بارے میں، یہ آپ اپنے یاد کر سکتے ہیں. ان کے بہت سارے خطبے ہیں جن میں سے سب سے بڑا خطبہ تو جو ہم اس کو پڑھتے ہیں کس میں، جو آپ کا بلاغہ میں آتا ہے استعارہ مکنیہ، وہ والا یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ والا خطبہ کون سا ہے؟ یا اہل الکوفہ انی لارى رؤوسا قد اینعت وحان قطافها وانی لصاحبها، اس کو یاد کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے شام میں ایک خطبہ دیا تھا ان الشیطان قد استبطنکم، ٹھیک ہے، فخالط اللحم والدم والعصب والمسامع والاطراف والاعضاء والشغاف. تو ان کے اور بہت سارے خطبے ہیں، ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد طارق بن زیاد کی بات آتی ہے. تو طارق بن زیاد جو ہیں آپ کا 50 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے 50 ہجری میں، اور 101 میں ان کی وفات ہوتی ہے. 50 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 101 میں ان کی وفات ہوتی ہے. یہ جو ہیں اندلس میں، عہد اموی میں، اندلس میں یا مغرب میں اسلامی فتوحات کو کرنے والوں میں سے ایک بڑے قائد ہیں، ایک بڑے لیڈر ہیں. چنانچہ انہوں نے ہی اندلس کو فتح کیا، اور یہ فاتح اندلس تصور کی جاتے ہیں، گردانے جاتے ہیں. اور کس کے انڈر میں؟ موسیٰ بن نصیر کے، نصیر یا نصیر، ٹھیک ہے، ان کے انڈر میں، جو کہ افریقہ کے والی تھے اس وقت، ان کے انڈر میں انہوں نے اندلس کو فتح کیا. اور 12,000 فوجی لے کر، 12,000 جندی لے کر یہ آگے بڑھے تھے، اور وہاں پر انہوں نے لزریق کو قتل کیا. کب؟ 94 ہجری میں لزریق کو قتل کیا. پھر اس کے بعد، ٹھیک ہے، دمشق میں ان کی وفات ہوئی ہے. کہاں پر وفات ہوئی ہے ان کی؟ دمشق میں ان کی وفات ہوئی ہے سن 101 ہجری میں. تو یہ ہوا. انشاءاللہ اگلا اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ کل آئے گا آپ کے سامنے، جس میں ہم نیچے کے جو واقعہ ہیں ان کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کو پورا ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. تو شکراً جزیلا، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.